أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 141 से लेकर 159 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وكذبت ثمود المرسلين। दाल की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। दाल की अदायगी में जुबान की नोक जब ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से टच करती है तो दाल अदा होता है, और इसी मखरज से आगे जो हम सा पढ़ रहे हैं ये सा भी इसी मखरज से अदा होता है। दोनों लेटर्स सॉफ्ट है, इनके अंदर कोई बजिंग साउंड यानी कि कोई सीटी की आवाज नहीं है, कोई शिद्दत नहीं है। करेक्ट करके इन लेटर्स को अदा कीजिएगा। कज़्ज़बत ثمود المرسلين। كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिए कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कौफ लिखा हुआ है और कौफ के साथ यहाँ पर अलिफ भी है, तो इस अलिफ की वजह से हम काफ को स्ट्रेच करके पढ़े हैं। इसको हम कौ नहीं पढ़े, कौ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ला नहीं पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम जल्दी अदा करेंगे क्योंकि इसके साथ अलिफ नहीं है। आप इसको कौ ला हम नहीं पढ़ सकते, आपने पढ़ना है कौल। إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين.
فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون
ولا تطيعوا أمر المسرفين. तुतीउ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ता के ऊपर जो पेश है उसके बाद कोई सबब मद्दा मौजूद नहीं है, ना यहाँ पर खड़ी पेश है, उल्टी पेश है, ना कोई मद है, ना कोई सबब मद्दा मौजूद है। तो आप इस ता को जल्दी अदा करेंगे। बाकी तो और आइन इन दोनों में सबब मद्दा मौजूद है, जैसे तो के बाद याल साकिन है और आइन के बाद वाउ साकिन है। इस वजह से हम तो और आइन को स्ट्रेच कर रहे हैं, मद करके पढ़ रहे हैं, लेकिन ता को हम पेश को स्ट्रेच नहीं करेंगे, हम जल्दी अदा करेंगे। अमरुल मुसरिफीन है, मुसरफीन नहीं इसको पढ़ना। वला तुतीउ अमरुल मुसरिफीन। الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسخرين. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. यहाँ पर लफ्ज को ता मिन सौदिकी नहीं पढ़ेंगे, आप ता को आप जल्दी अदा करेंगे। इन कुंत मिन सौदिकीन। ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها عقرها नहीं है ये عقروا فعقروها فأصبحوا نادمين. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सूरत अश-शुअरा जिसकी आयत नंबर 41 हम पढ़ रहे हैं और हम पिछले कई दिनों से कुछ पिछली कौमों के तस्करे पढ़ रहे हैं और उन तस्करों में जो कॉमन बात हमने महसूस की वो ये थी कि जो भी इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला के साथ सरकशी करता है, अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी नहीं करता और जो अल्लाह ताला ने नेमतें उनको अता फरमाई हुई हैं उनको मिस यूज करता है, मिस हैंडल करता है, तो फिर अल्लाह ताला के अजाब से दो चार होता है और अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि उनको सफाई हस्ती से मिटा के रख दे। यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन वाक़यात के ज़रिए से
سمجھانا چاہ رہے تھے مشرکین مکہ کو اور قریش کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے تھے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھنے والے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر لیں، تاکہ وہ انجام جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، اور وہ تکلیف اور وہ اذیتیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا ان کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ اس سے بچ جائیں، وہ اپنی سرکشی ہٹ درمی کو چھوڑ دیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے، ہرٹ کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرماتے، تاکہ وہ آپ کی ہمت بندھائیں، اور دوسری طرف ان کو وارننگ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اسی طرح صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دے جس طرح سے اس سے بیشتر قوموں کا صفایا ہو چکا، جس میں ہم نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، پھر حضرت ابراہیم کا، اس کے بعد حضرت نوح کا پڑھا، اس کے بعد عاد، اور آج ہم سمود کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ عاد کے بعد، عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست قسم کی سویلائزیشن عطا کی ہوئی تھی، بہت زبردست ان کا انفراسٹرکچر تھا، بہت زبردست قسم کی تعمیرات کیا کرتے تھے، بہت مضبوط قسم کے لوگ تھے، لیکن اس کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، ان کی ہر چیز نیست و نابود ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اوپر فضل اور کرم کیا اور اپنی نعمتوں سے نوازا، وہ قوم سمود تھی۔ قوم سمود کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہوا تھا نعمتوں سے، اسی طرح ان کا بھی بہت زبردست قسم کا انفراسٹرکچر تھا، بہت زبردست قسم کے یہ میکینیکل مائنڈ رکھنے والے لوگ تھے، انجینئرنگ ان کے اندر بہت زبردست نوعیت کی تھی، اور وہ کیسی نوعیت کی تھی یہ جب ہم ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ کس قسم کی زبردست قسم کی سویلائزیشن رکھتے تھے اور اس کے اوپر کتنا گھمنڈ کرتے تھے۔ کذبت، لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا؟ کذبت، جھٹلایا، سمود نے المرسلین، پیغمبروں کو۔ تو پیغمبروں کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ پیغمبروں کو جھٹلانا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی رسالت کو تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے پیغمبر ہیں، پھر اس کے بعد جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا۔ اور ان کو جھٹلانا کیا ہے کہ جو تعلیمات ان کی ہیں ان پر عمل نہ کرنا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں یہ ایک جو آیت ہے یہ ہماری زندگیوں کے اوپر لاگو تو نہیں ہوتی ہے؟ کذبت المرسلین، کہ جھٹلایا مرسلین کو، جھٹلایا ان لوگوں نے جو سمود تھے، یا اس ڈیش کے اندر آپ کسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کو ماننے والے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرنے والے، تو دراصل یہ جھٹلانا ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت سمود المرسلین، یہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اس کے بعد ان کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا۔ اذ، جب، قال، کہا، لہم، ان کو، اخوہم، ان کے بھائی، صالح علیہ السلام نے، یعنی کہ سمود کی طرف کن کو بھیجا گیا؟ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ الا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں؟ کیا تم تقوی والی زندگی گزارو گے نہیں؟ اور یہ ہم پیچھے ہر نبی کے تذکرے کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کا یہی پیغام تھا اپنی قوم کے لیے، الا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے؟ کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کر سکے اور برائیوں سے بچا سکے۔ انسان کا اپنا نفس بھی اس کو برائیوں کی طرف دھکیل کر لے جاتا ہے۔
انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ہوں امین جو امانت دار ہے، یعنی کہ میں بحیثیت ایک پرسنالٹی کے تمہارے درمیان پروان چڑھا اور تم نے مجھے دیکھا کہ میں امانت دار لوگوں میں ہوں، اور تمہارا اپنا یہ کہنا ہے کہ کہ یہ اللہ کے جو رسول ہیں یہ امین ہے، امانت دار ہیں، اور یہی رسولوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے، اپنی قوم کے اندر امانت دار مشہور ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اس کو منو آن بغیر کسی کمی بیشی کے تمہارے تک پہنچانے والا ہوں۔ فتقوا اللہ، تو پیغام میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعونی، اور جو میں لے کر آیا ہوں، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں لے کے آیا ہوں ان کو مان لو، میرا کہا مان لو۔ وما، اور نہیں، اسألکم، میں تم سے مانگتا علیہ اس پر، من اجرن، کوئی اجر، مجھے تمہارے سے اس بات کے اوپر کسی قسم کے کسی ریوارڈ کی کوئی بھی خواہش نہیں ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بلکہ میرا اجر تو میرے رب جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے ہی ذمہ ہے۔ اتترکونا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی میں، ما، اس میں جو ہا ہونا یہاں ہے، آمنین، بے خوف، کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں تم ان میں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اب وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں حضرت صالح ان کو ان کو ڈرا رہے تھے کہ یہ جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، کیا ان کو پانے کے بعد تم اس قدر بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں تم سے چھننے والی نہیں ہیں، یہ تا حیات تمہارے پاس ہی رہیں گی اور تم ان کے اوپر قابض رہو گے، ان کے مالک اور حکمران بن کے رہو گے؟ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ فی میں، جنات، باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتوں میں، ونخل، اور کھجور، طلعوہا، جن کے خوشے، حضین، لطیف ہیں، رس سے بھرے ہوئے ہیں۔ حدین کا معنی یہ ہے کہ اس قدر رس سے بھرا ہوا پھل ہونا کہ جیسے ہی اس کو کھانے کے لیے منہ میں ڈالا جائے تو وہ گھل جائے، اس قدر زبردست اور رسیلے پھل اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی، وہ باغات تھے، وہ چشمے تھے، وہ کھیت اور کھلیان تھے، اور وہ کھجوریں تھیں جن کے خوشے انتہائی لطیف اور رس سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہ تو ایک طرف ان کے کھانے پینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتوں سے، بھرپور نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں اور اہلیتیں عطا کی ہوئی تھی، اور جو ان کو تہذیب و تمدن عطا کیا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اترانے والے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، اور یہ اسپیشلٹی تھی اس قوم کی، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، من الجبالی، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، فارحین، فخریہ، یا اتراتے ہوئے یا تکلف سے، یعنی کہ سب سے پہلی تو یہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک آرٹ اور ایک سکل عطا فرمائی، وہ کیا تھی کہ باہر سے دیکھنے میں ایک بہت بڑا پہاڑ لگتا تھا، لیکن جب اس پہاڑ کے اندر داخل ہوا جائے وہ بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا۔ اور ایک پہاڑ کو تراشنا اندر سے اور اس کو ایک محل بنانا، یہ کس قدر مشکل کام ہو سکتا ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو تعمیرات کے ماہر ہیں۔ تو یہ اسکل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور وہ اس کو رہنے کے لیے، حالانکہ بیسیکلی جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی گزر اوقات اور بسر اوقات کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ پرتکلف اور فخریہ انداز سے اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بنایا کرتے تھے، اور اس کے اندر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور بہت ہی زبردست قسم کے یہ پہاڑوں کے اندر محلات بنایا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو۔ ولا، اور نہ، تطیعوا، تم مانو، امر، حکم، المسرفین، ان لوگوں کا جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور حد سے تجاوز کون کرنے والے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کر دی ہیں، ان حدوں کو جو کراس کرتے ہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یفسدون، فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہیں، یصلحون، اصلاح کرتے۔ قالو، انہوں نے کہا، انما، بے شک، سوائے اس کے کہ نہیں، انتا، تو، المسحرین جادو زدہ لوگوں میں،
یہاں پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ طعنے اور کچھ اس قسم کے برے لقابات سے نوازا جاتا، ان میں سے کیا تھا کہ یا تو آپ جادوگر ہیں، یا آپ جادو کر دیے گئے ہیں، آپ سحر زدہ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت صالح کو بھی یہی بات سننی پڑی، اور نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم کسی سحر کے اندر جھکڑ گئے ہو، جس کی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ ماں نہیں انتا تو الا، مگر بشر، ایک آدمی، مثلنا، ہمارے جیسے۔ بالکل وہی سٹیٹمنٹ جو قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، وہی یہ یہاں پر حضرت صالح سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کا سوچنے کا انداز کبھی نہیں بدلتا۔ ما انت الا بشر مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان، ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ فاتی، پس لے آ، بآیتن، کوئی نشانی، ان اگر کنتا، ہے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر کنتا، ہے تو۔ من الصادقین، سچوں میں سے۔ ما نہیں، انتا تو، الا بشر، ایک آدمی، مثلنا، ہمارے جیسا۔ فاتی، پس لے آ، بآیتن، کوئی نشانی، ان اگر کنتا، ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ قالا، تو صالح علیہ السلام نے کہا، ہذہ، یہ ہے، ناقۃ، ایک اونٹنی، لہا، اس کے لیے، شربن، پانی پینے کی باری ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، شربو، پانی پینے کی باری ہے، یومن، ایک دن، معلوم، ایک معلوم دن کے لیے۔ اس سے بیشتر ہم ان صورتوں کو سورۃ الحجر کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، آئندہ آنے والی سورۃ النمل میں بھی پڑھیں گے، اور اس سے بیشتر بھی ہم جو صورتیں پڑھ چکے ہیں اس کے اندر ہم قوم سمود کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود حضرت صالح سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو جب حضرت صالح نے ان سے پوچھا کہ کیا معجزہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹے، اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ باہر آئے، جو اپنے بچے کو جنے، تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور اسی طرح سے وہ اونٹنی ظاہر ہوئی، اور یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح کی رسالت کی صداقت کے اوپر۔ تو قالا، آپ نے کہا کہ یہ ہے، ناقتن، ایک اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اب یہاں پر جو پینے کی باری ہوگی وہ ایک دن قوم کی ہوگی، اور ایک دن اس اونٹنی کی ہوگی۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پینے کی باری ہوگی، اس دن اس قوم کے لوگ وہاں سے اس گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں، اور جس دن قوم کے لوگ پانی پیئیں گے اس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ لیکن یہ چیز ان کو بہت زیادہ بودر کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بلا وجہ کا تکلف ہے، اور یہ تکلیف ہے جو ہم نے اپنے سر پہ لے لی ہے۔ ولا، اور نہ، تمسوہا، تم پہنچانا اس کو، بسوء، کوئی تکلیف، فیأخذ، تو آپ پکڑے گا تم کو، عذاب، عذاب، یومی، دن عظیم، بہت بڑے دن کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وارننگ کی کہ اگر تم لوگوں نے اونٹنی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بالکل بھی سیریس نہ لیا، اور انہوں نے اونٹنی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا، ایک پورا پلان بنایا، اور پلان بنانے کے بعد فعقروها، انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی اس کی، فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے، نادمین، نادم۔ اب جب انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، اور 3 دن کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔
اور ہوا بھی بالکل ایسا. جب 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑا ان کو عذاب نے. اور یہ عذاب جو ہے یہ صبح کے وقت ظاہر ہونا شروع ہوا. اور پھر ان فی ذلک لآیہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے زلزلے سے پکڑا، اور اس زلزلے کے اندر وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ان کے چیتڑے جگہ جگہ پر بکھرے پڑے تھے. تو یہ جو عذاب ہے یہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ تکلیفیں پہنچائے گا، ان کو اذیت دے گا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی نافرمانی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لہوا، البتہ وہی ہے، العزیز جو زبردست ہے، الرحیم جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو زبردست قوت رکھنے والا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دوچار کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا رحم، اپنا فضل اور اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.